रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम मेहंदियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 26 फरवरी है, 14 रजब है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मेहनवियत के ऊपर, इस आइडियोलॉजी के ऊपर, इस नज़रिए के ऊपर मुसलसल जो है वो सिलसिलेवार, मरहलेवार गुफ्तगू हो रही है। तमाम तर मराहिल को एक सिलसिले के साथ बयान किया जा रहा है। तमाम सुन्नी व शिया कुतुब जो कि मुअतबर तरीन किताबें उम्मत के अंदर समझी जाती हैं, उनके अंदर मुहद्दिसीन ने क्या कुछ कलमबंद किया है, उसका निचोड़ इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अलामात हतमी व गैर हतमिया के ऊपर पहुंचे थे और उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि 13 रजब गुजरी है और रजब के बाबरकत तरीन सईद तरीन अयाम है, तो आज नजरिए मेहदवियत और उस पे मौला अली अलैहिस्सलाम की जो फरमान और फरमुदात हमारे पास मौजूद है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो आज हमारी बात होगी उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। और हमारी इस गुफ्तगू को में हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह आपके दिल अजीज शख्सियत आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजवी साहब मौजूद हैं, नजफ अशरफ इराक से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस मुनासबत के एतबार से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो बाकायदा जो है वो थोड़ी सी क़िबला तमीदी गुफ्तगू हो जाए ताकि प्रोग्राम को मज़ीद जहतों के साथ खोला जा सके और मुख्तलिफ जो चाहते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। अव्वल इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम 12वें इमाम इमाम ज़माना इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा रूही व अरवान अल फ़िदा का रब्त क़िबला ज़रा बयान फरमाइए। ये इमामत का जो औज़ु बिल्लाहि खूबसूरत सिलसिला है। मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यकीनन इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो पहले इमाम हैं, उनकी और आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी मुनासबात में से एक मुनासबत ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मौलूद काबा हैं, काबा के अंदर तशरीफ लाए और आखिरी इमाम का ज़हूर भी काबा से होगा। सुभान तो अल्लाह, ये सुभान फर्स्ट अल्लाह। ऑफ ऑल बहुत बड़ी जो है वो रिलेशन और कॉम्बिनेशन या आप उसको रब्त कह लें, ये एक खुदाई इलाही सिस्टम है और खुदा ने गोया पहले इमाम को भी अपने घर से ज़ाहिर किया और यहाँ उनकी विलादत हुई, तो दुनिया को समझाया कि ये मेरे नुमाइंदे हैं, मेरी तरफ से आए हैं। और इसी तरह आखिरी इमाम के जब क़याम हुकूमत के लिए और पूरे दीन को दुनिया में नाफ़िज़ करने के लिए जब उनका ज़हूर होगा तो वो भी खुदा के घर से होगा। तो इसके मीनिंग भी यही सिंबल आता है कि अल्लाह की तरफ से इलाही निज़ाम लेके आए और इलाही नुमाइंदे हैं, इस वजह से खुदा के घर से ही ज़हूर हो रहा है। तो ये एक रब्त है पहले इमाम का और आखिरी इमाम का। और इसी तरह अगर हम रिवायात की तरफ निगाह करें तो जो आलम अनवार है, जो पहला आलम है, अल्लाह ने जैसे कि काफ़ी में रिवायत मिलती है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ फरमाया। फिर फरमाया अना वाली में नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से। और बाद रवायात में कि 14 के 14 नूर जो है वो उन सब की हकीकत एक है। अल्लाह ने इन 14 को सबसे पहले खल्क फरमाया और उसके बाद बाकी कायनात को तदरीजन इनके नूर के सदके में और इनके नूर से खल्क फरमाया। हम रिवायात की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हकीकत और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हकीकत खिलकत जो है उसमें बड़ा गहरा राब्ता है।
اور جو کوالٹیز اور مقامات اللہ نے پہلے امام کو عطا کیے ہیں یقیناً وہ آخر امام کو بھی عطا کیے ہیں، الا بعض خصوصیات ہیں وہ ہر امام کے لیے خاص ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بہت ساری اور جہاد کو دیکھیں تو جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنا صلی اللہ علیہ دارالحکومت جو ہے وہ کوفے کو قرار دیا، اسی طرح آخری صحیح امام زمانہ علیہ السلام بھی جب ہوں، قیام فرمائیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے، اگرچہ ان کا ظہور کعبہ سے ہوگا لیکن ان کا دارالحکومت دارالخلافہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ کوفے کے اندر ہوگی۔ تو اس کے معنی کوفے یہ ہے کے کہ پہلے امام اور لاسٹ امام کا مرکز جو ہے وہ عراق ہے، اور عراق میں بھی کوفہ اور نجف جو ہے یہ سینٹر ہوگا، پوری دنیا کو رول کریں گے اس جگہ سے۔ تو گویا امام علی علیہ السلام نے بھی جب یہاں صلی اللہ دارالحکومت قائم کیا تو گویا ایک تمہید مہیا کر رہے تھے، ایک بیس بنا رہے تھے کہ آخری امام کا بھی یہی مرکز ہوگا اور یہیں سے پوری دنیا میں ہدایت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اور بہت سارے کنیکشنز، رابطے، تعلق ہیں ان ہستیوں کے درمیان، اور یقیناً پہلے امام علیہ السلام کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام، اور وہ تمام کمالات جو امام علی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ صلی بعض اللہ خصوصیات جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ آخری امام کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ ایک جیسے آخری امام جو ہیں وہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی اس غرض و غایت اور مقصد کو نافذ کرنے والے ہیں کہ جس غرض و مقصد کے لیے اللہ نے دین کو بنایا اور ان ہستیوں کے ذریعے سے پہنچایا، اور اس کا نفاذ جو ہوگا پوری دنیا پہ، گویا امام علی علیہ السلام جو ہموم اور جو صلی اللہ غم اور جو دکھ دل میں لے کے کوفے کے اندر جب حکومت قائم کی تو جو آپ کو فیس کرنا پڑا، جو آپ کو پریشانیاں آئیں، جو لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، جو لوگوں نے آپ کے لیے مشکلات قائم کی، اور اسلامی نظام کو نافذ ہونے میں مانے لوگ جو ثابت ہوئے اور امام کے سامنے رکاوٹ بنے، وہ امام کے جو مقاصد تھے کہ پوری دنیا کے اوپر دین الہی پھیل جائے، اس مقصد کو کمپلیٹ کریں گے آخری امام علیہ السلام۔ تو میرے خیال میں مقصد میں بہت بڑا رابطہ ہے امام علی علیہ السلام کے اس مقصد قیام حکومت اور اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے قیام بالکل صحیح حکومت کے مقصد میں بہت بڑا کنیکشن اور ریلیشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی سی گفتگو قبلہ اور آگے بڑھاتے ہیں خطبہ شخشقیہ امام علی علیہ السلام کا بڑا مشہور معروف خطبہ ہے اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا کیا ذکر ملتا ہے کس جہت کے ساتھ دیکھتے ہیں قبلہ جی، اگرچہ نہج البلاغہ میں اس خطبہ کو ذکر کیا گیا جو معتبر ترین کتاب ہے، لیکن اس خطبہ کے جو مصادر ہیں وہ اہل تسنن کے مصادر میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، اور تشیع کے مصادر میں بھی موجود ہے، اور اس پہ باقاعدہ پورا ایک پروگرام بندہ ناچیز نے ریکارڈ کروایا ہے بعض موارد پہ، بعض لوگوں کے جواب میں کہ جنہوں نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے فلاں خطبے میں فلاں کی تعریف کر رہے ہیں تو فلاں، تو وہ وہاں ان کو شبہ ہوا، اس کا میں نے آنسر دیا کہ خطبہ شخصیہ کو دیکھو جو سنی شیعہ مصادر میں معتبر ترین خطبہ ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی کلیئر انداز میں وہ ورڈز یوز کیے ہیں کہ جس میں کہ ان کا حق غصب کیا گیا، اور ایک جملہ امام علیہ السلام کا بڑا دکھ بھرا، اور امام علیہ السلام نے اس جملے کو اور اس مصیبت کو اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، وفی العین قضا وفی الحلق شجا و آرا تراثی نہبا، کہ میرے واہ رسول اسلام کے بعد میری حالت ایسے ہی بندے کی طرح تھی کہ جیسے کسی کی آنکھ میں تنکا ہو اور گلے میں کوئی ایسا کوئی ہڈی اگر پھنس جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں انسان ہوتا ہے، اور آنکھ میں بھی کوئی چیز اگر چلی جائے تو شدید اذیت میں 24 گھنٹے انسان اذیت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہوئی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ رسول اسلام کے بعد جو میری میراث کو میں نے دیکھا کہ وہ لوٹا جا رہا ہے، اور میراث امام کا وہ حق خلافت و حق حکومت ہے، اور دین کا نشر و اشاعت ہے، دین کی حفاظت ہے، جو امام کا کام ہے، جس کے سامنے رکاوٹیں آئیں تو جب اس سچویشن میں امام رہے تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ میری حالت اس شخص کی مانند 24 گھنٹے تھی جو 24 سال امام نے جو پیریڈ گزارا، اور اس کے بعد بھی 40 ہجری تک جو مسائل آئے کہ امام علیہ السلام کی حالت اس شخص کی مانند کے گلے میں گویا ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور آنکھ میں تنکا ہے اور شدید اذیت میں پریشانی میں ہے۔ یہ تو امام علی علیہ السلام نے رسول اسلام کے بعد تقریباً جو ہے نا 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، اگر آپ یہ پیریڈ 29 ایئرز ہے،
یا 23 ایئر جو عام طور پہ مشہور بات ہے جو حکومت سے پہلے کا مرحلہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مقام پہ کہ یہ چلو 29 ایئرز بھی اگر لگائیں تو امام علی علیہ السلام کتنی شدید اذیت میں گزرے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کو 1200 سال ہونے صلی اللہ والے علیہ ہیں کہ وسلم. جب سے ان کی امامت کا آغاز ہوا تقریباً 1200 سال کے قریب امام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی میراث کو لوٹا جا رہا ہے، ان کا جو حق حکومت حق خلافت ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، جو کلمہ گو ہے وہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر رہے، امام کی طاعت میں اللہ اکبر. نہیں ہے، امام کی قدردانی نہیں ہو رہی، امام کے ظہور کے لیے تمہید مہیا نہیں ہو رہی، لوگ اپنے نفوس کی اصلاح نہیں کر رہے. یہ تمام جو امور ہو رہے ہیں 1200 سال کے قریب، یہ سب سے امام اذیت میں ہے، اور اس وجہ سے بھی اذیت میں ہے کہ دین خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، دین خدا پہ لوگ عمل نہیں کر رہے، منکر کا حکم دیا جا رہا ہے، معروف سے روکا جا رہا ہے. لہذا ان تمام اذیتوں اور تکالیف اور مصیبتوں اور ٹینشنوں سے امام گزر رہے ہیں، اور مسلسل گزر رہے ہیں، اپنے بھی غم دے رہے ہیں، پرائے بھی ستا رہے ہیں. لہذا امام علیہ السلام کی مظلومیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خطبہ شکلیہ سے جیسے امام علی علیہ السلام پہلے امام کی مظلومیت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی مصیبت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح اسی خطبہ اللہ شکلیہ سے 12ویں امام کی مظلومیت بھی کشف ہوتی ہے کہ اتنی اللہ لمبی اکبر. مظلومیت اور اتنی زیادہ مظلومیت. اور ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے کہ کم از کم جو مومنین ہیں پرائے تو دکھ دیتے ہیں لیکن جو اپنے ہیں ان کا دکھ زیادہ ہوتا ہے. لہذا امام جب ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال ان کے پاس ان کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہمارے پورے باڈی کے ہمارے پورے جو تصرفات ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ امام کو تکلیف، کم از کم ہم تو امام کو تکلیف نہ دیں، اور جس وجہ سے امام کی اذیت میں اضافہ ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک یہ ہر انسان کو انڈیویجولی جو ہے وہ اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا خود جو ہے وہ حساب لگانا سب سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے. تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ اور آگے بڑھاتے ہیں. امام اثر ناصر ملت و مذہب در نگاہ امام علی علیہ السلام قبلہ ذرا اس کے اوپر اس نقطے کے اوپر گفتگو فرمائیے. جی، امام علی علیہ السلام نے یقیناً جو ہے وہ بعد کے آئندہ کے حالات کے بارے میں ان کے بہت سارے خطبے ہیں، بہت ساری کلام مختلف تسنن اور تشیع کے مصادر میں موجود ہے، اور امام نے آئندہ کے حالات کے بارے میں بتایا، اور اس دین کا جو دین خدا ہے اس کا ناصر اور اس کا مددگار صحیح معنوں میں وہ کون ہستی ہوں گی جو پوری دنیا پہ دین کو نافذ کر دیں گی، اور ان تنصر اللہ ینصرکم کا مصداق بنے گی. جو نہج البلاغہ کی شرح ابن محسن بہرانی رضوان اللہ علیہ نے لکھی، اس میں ایک روایت ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم اعلموا علما یقینا ان الذی یستقبل قائمنا من امر جاہلیتکم لیس بدون مستقبل الرسول من امر جاہلیتکم. پہلے وہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آخری امام بھی آپ لوگوں سے اسی طرح مصائب اٹھائیں گے جس طرح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ جاہلیت کے وسلم. دور کے لوگوں کے جو مسائل اور فیس کی مسائل اور جنگیں برداشت کی اور ان کی جہالت جو ہے نا اس کو برداشت کیا، اسی طرح آخری امام کو بھی لوگوں کی جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا يَوْمَئِذٍ جَاهِلِيَّةٌ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امت رسول کی حالت جاہلیت کی حالت کی طرف پلٹ جائے گی، اصلی دین سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے کچھ لوگ جن کے اوپر اللہ کا رحم ہو، کچھ لوگوں کا استثناء کیا. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں تقریباً تمام امت جو ہے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کے وہ کے اوپر ہوگی، اصلی دین سے دور ہوگی، جس کی وجہ سے امام اللہ اکبر. زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ایسے جو ہلاک کا کو فیس کرنا پڑے گا. وہ کہیں گے یہ کوئی نیا دین لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ دین تو وہی ہوگا جو رسول اسلام لے کے آئے تھے، لیکن لوگ چونکہ اصلی دین سے ہٹ چکے ہوں گے تو اس اصلی دین کو جو ہے ہٹنے کی وجہ سے نقلی دین کو اصل سمجھ رہے ہوں گے، اور جب امام اصلی دین اپنے جگ کا لے کے آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو دین نہیں ہے. لہذا امام علیہ السلام کو بہت زیادہ مسائل فیس کرنا پڑیں گے.
امام فرماتے यानी ہیں اس کے लोग بعد فلا تعجلوا، پس آپ لوگ جلدی نہ کرو، فاعلموا ان الرفق یمن و جو ہے نرمی جو ہے اس میں برکت ہے اور راحت ہے، والامام اعلم بما ينکر والعمر لا ينزعن عنكم قضاة السوء۔ امام فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو جو برے قاضی ہیں، جو ایسے جج ہیں کہ جن کو قضات سو امام نے کہا ہے، عادل نہیں ہے، ظالمانہ فیصلے کرتے ہیں، ظالمانہ سسٹم کے اندر وہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، تو ایسے ظالم قاضیوں سے آپ کو نجات دلائیں گے۔ کیونکہ امام نے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ خود عدالت اور کورٹ سسٹم میں اگر قاضی جج ظالم ہے یا سسٹم اس میں انصاف کا دامن جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، ظلم میں کمی نہیں ہوتی، बेशक اس سے نجات دلائیں گے۔ وَلَا يَقْبِضَنَّ عَنْكُمُ الْمُرَاضِينَ وَلَا يَعْزِلَنَّ عَنْكُمْ أُمَرَاءَ الْجَوْرِ، جو ظالم حکمران ہوں گے ان سے امام زمانہ علیہ السلام نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ غَاشٍ، کہ ہر دھوکہ فریب ملاوٹ کرنے والے سے زمین کو پاک کریں گے۔ اب یہاں غش جو ہے وہ فقط جو ہے دنیاوی مسائل میں نہیں ہے، دینی مسائل میں جنہوں نے ملاوٹ کی ہے، دین کے اندر جو ملاوٹ ہے، یہ میٹیریل جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی لائف میں فوڈ کی شکل میں یا میڈیسن میں جو ملاوٹ ہوئی ہے، اس سے زیادہ जी جو हाँ ملاوٹ जिस्तानी ہے وہ دین के अंदर ملاوٹ ہے۔ ہر ملاوٹ سے दीन اس زمین کو پاک کریں گے، چاہے جو دین کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے یا جو دنیاوی چیزوں میں، ہر چیز میں اب کھانے کی بھی کوئی چیز پیور نہیں ملتی، حتیٰ میڈیسن پیور نہیں ملتی، تو ان تمام جو ملاوٹیں ہیں ان سے زمین کو پاک کریں گے۔ تو یہ انسانیت کی بھی نصرت ہے، دین کی بھی نصرت ہے، لوگوں کی بھی اور مذہب کی اور اسلام کی اس میں نصرت ہے۔ فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ فِيكُمْ بِالْعَدْلِ सुभान وَلَا अल्लाह يَعْمَلَنَّ فِيكُمْ सुभान अल्लाह بِالْعَدْلِ، کہ عدل سے تمہارے اندر جو ہے وہ سارے عمل کو انجام دیں گے۔ وَلَا जान दे يَقُومَنَّ فِيكُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے طریقے سے آپ کے اندر وہ قیام فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحْيَاؤُكُمْ لِأَمْوَاتِكُمْ الْقَرَّ أَمَّ قَلِيلٌ، اور جو تم میں سے زندہ لوگ ہوں گے نا وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم سے جو دنیا वाह वाह سے لوگ چلے گئے، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے دوست احباب، کاش وہ بھی دوبارہ آ جائے تو کتنی خوبصورت زندگی ہو सुभान گئی ہے، عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ اور یہاں آ کے دیکھیں فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ لِلَّهِ أَنْتُمْ بِأَحْلَامِكُمْ كُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ وَكُونُوا مِنْ وَرَاءِ مَعَاشِكُمْ، اپنی زبانوں کو جو ہے نا اس کو سنبھالو، روکو، کوئی غلط بات زبان سے جاری نہ ہو۔ اور اسی طرح امام فرماتے ہیں وَإِنْ صَبَرْتُمْ وَاعْتَصَبْتُمْ وَاعْتَلَفْتُمْ إِنَّهُ طَالِبُ وِتْرِكُمْ وَمُدْرِكُ لِثَارِكُمْ وَآخِذٌ بِحَقِّكُمْ۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں نے صبر کیا اور آپس میں الفت رکھی اور اپنا वाह محاسبہ کرتے رہے تو امام زمانہ آپ کا انتقام بھی لیں گے، جو آپ پہ دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہے، مومنوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم جو ہوتا رہا ہے اس کا انتقام لیں گے، تمہارا حق بھی لیں گے۔ اور امام نے قسم کھا کے کہی وقسم باللہ قسما حقا ان اللہ مع الذین اتقوا सुभान والذین هم अल्लाह محسنون، امام نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ نیکیاں انجام دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصائب آئیں اس پہ دین کے دائرے میں رہ کے صبر کرو تو امام تمہارا حق لیں گے اور آخری فتح تمہاری ہے۔ सुभान अल्लाह इसमें जो आपने ये भी मौला अमीरुल मोमिनीन के जो कलमात हैं जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मौला अमीरुल मोमिनीन आकर उन मोमिनीन का जिनके साथ जुल्म किया गया, जो मुस्तज़फ़ ज़मीन पे करार दिए गए, जो मुस्तज़फ़ीन हैं, उनको जिन्होंने सताया, जिनके ऊपर जुल्म किए, जिनके ऊपर जिनायात किए, जिनको कत्ल किया, उनका हम इंतकाम लेंगे। तो हम नाज़रीन को बताते चलेंगे, इसके ऊपर बाकायदा हमने पूरा शोज़ करने इसके ऊपर रिजत पे, जब हम इस महदवियत के सिलसिलेवार गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे और जब हम रिजत की बहस के ऊपर जाएंगे तो इसमें आएगा, क्योंकि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि बाज़ ज़ालिमीन 10-10 लाख लोगों को, 5-5 लाख लोगों को
قتل کروا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر ایک شخص کو ایسے شخص کو پھانسی بھی دے دی جائے جس نے کئی لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا، تو کیا ان تمام لوگوں کا خون بہا ہو گیا؟ تو اس کو رجت کے ضمن میں جب اس پر ذکر کیا جائے گا کہ کس طرح سے عذاب ادنا اور اس کے بعد عذاب کبرا کا مزہ اس کو چکھایا جائے گا، تو کس طرح سے کس حال میں وہ دنیا میں آئے گا، اور جو اس نے لاکھوں لوگوں کو انسانوں کو قتل کیا ہے اس سے کس طرح سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. اس کو رجت کی بحث میں انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو ان تمام چیزوں کو قبلہ کی توسط سے اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے لیے مولا امیر المومنین نے جو گفتگو کی ہے اس میں مومنین کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، سنن ابی داؤد اہل سنت کے مصادر میں سے، معتبر مصادر میں سے، اس میں ایک روایت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے. آپ سلام فرماتے اللہ ہیں وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل صلی من اللہ علیہ وراء وسلم. النہر یقال له حارث بن حرات. کہ مولا علی رسول اسلام سے ایک روایت کر رہے ہیں کہ نہر کے ماورا جو ہے ایک شخص کا خروج ہوگا جس کا نام حارث بن حرات ہوگا، اور فرماتے ہیں علی مقدمت ہی رجل یقال له منصور، اور اس سے آگے جو ہے ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا. یوتیو لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تو علیہ وسلم. وہ شخص جو ہوگا حارث، وہ آل محمد کے لیے، ان کی حکومت کے لیے زمین ہموار کرے گا، جس طرح کے بعض قریش نے جو ہے یعنی بنو ہاشم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی حکومت کے لیے خصوصی نصرت کی. بنو عبد المطلب کی جتنے بھی ہیں ان کے، جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ان ہستیوں نے خصوصی نصرت کی اور رسول اسلام کی حکومت اور ان کی دین کی نصرت میں ان کی خصوصی تعاون کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں واجب علی کل مؤمن نصرہ. تو اس روایت میں جو نقل کی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے مولا علی صلی اللہ علیہ فرماتے وسلم. ہیں کہ واجب ہے ہر مومن کے اوپر کہ اس حارث کی مدد کرے، کیونکہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے، آل محمد کی حکومت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہوں گے. تو اس کا صلی اللہ. معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی آل محمد کی نصرت کے لیے کام کرے، اور خصوصاً اس زمانے میں اس شخص کا نام بھی ذکر ہوا ہے، تو اس کی نصرت کرنا مومنین کے اوپر واجب ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں، وہ بھی امام علی علیہ السلام سے تشیع کے معتبر مصادر میں خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں الخصال. جو ہے امام علی علیہ السلام کی مناقب میں سے 70 فضائل ذکر کرتے ہوئے ان میں سے الثالثہ والخمسون 53 نمبر فضیلت جو مولا علی کی ذکر ہوئی، اس میں فرماتے ہیں فإن اللہ لن یذهب بالدنیا حتی یقوم من القائم. کہ دنیا، خدا اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک قائم کا قیام ہوگا. قیام یقتل ہوگا. سبحان مبغضین، اللہ. وہ ہم سے بغض رکھنے والوں کو قتل کریں گے. وَلَا يَقْبَلُ الْجِزْیَہ، کسی کا جزیہ قبول نہیں کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِیبَ وَالْأَصْنَامَ، امام زمانہ جو ہوں گے وہ بتوں کو بھی توڑ دیں گے اور صلیب کو بھی توڑ دیں گے. وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور امام کا جب حکومت قائم ہو جائے گی تو تمام جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی، پیس ہو جائے گا پوری ورلڈ میں. وَيَدْعُو إِلَىٰ اللہ أَخْذِ اکبر. الْمَالِ سبحان اللہ. فَيَقْتَسِمُهُ بِالسَّوِيَّةِ وَيَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، کہ مال کو برابر تقسیم کریں گے اور اپنی رعیت کے اندر عدالت کو قائم کر دیں گے. تو ان روایتوں سے بھی جو ہے نا یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک تو امام علیہ السلام جو ہے وہ عدل انصاف کے قائم کرنے کے ساتھ مال کی فراوانی ہوگی، اور مومنین کے اوپر واجب ہے کہ وہ جب کوئی حارث نامی شخص اٹھے، یا یمانی کے بارے میں روایات ہیں جیسے کہ سلسلہ وال پروگرام چل رہا تھا تو یمانی کے حوالے سے جب تفصیلی بات آئے گی تو اب یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں. اس کی نصرت کے بارے میں بھی ائمہ کے فرامین موجود ہیں کہ یمن سے ایک شخصیت اٹھے گی اور جی. وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف بلائیں گی لوگوں کو ان کی نصرت کے لیے، ان کی حکومت کے قیام کے لیے. یہ امام کے ظہور سے تھوڑا عرصہ پہلے کا جو ہے یہ پیریڈ ہوگا، اور اس کی نصرت کرنا بھی واجب ہے. بعض روایت میں کہ اس کی مخالفت کرنے والے شخص جو ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا،
اور ایسا شخص جہنمی ہوگا، اور اس کی نصرت کرنا بہت بڑا شرف ہوگا اور فریضہ شمار ہوگا، جنت جانے کا صحیح۔ ذریعہ اور وسیلہ اچھا ہوگا۔ تو یمن اس طرح کے کچھ شخص، جی جی سید یمانی کا جھنڈے کے لیے قبلہ یہ بھی ہے نا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور گروہ بھی ہوں گے یا خراسانی کا جھنڈا ہوگا، اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ سید یمانی کے جھنڈے کو ہے، وہ زیادہ حق پر ہوں گے، زیادہ مستضعف ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کچھ۔ جی جی، روایت میں احدر رایات، ایک سفیانی کا ہوگا جھنڈا، ایک خراسانی کا، ایک یمانی کا، جیسے روایت میں تو امام نے فرمایا ہدایت یافتہ جو جھنڈا ہوگا وہ یمانی کا ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خراسانی کے جو ہے اس کا جو لشکر ہوگا اس میں بھی نصرت امام کے لیے کام ہوگا، لیکن اس سے زیادہ امام نے جو ترجیح دی ہے جس لشکر کے سردار کو، یمانی کو، ان کے ہدایت یافتہ ان کو زیادہ قرار دی ہے۔ البتہ سفیانی جو ہوگا وہ امام زمانہ کے ضد میں ہوگا، وہ مومنین کے ضد میں ہوگا، وہ دین کے ضد میں ہوگا، صحیح۔ حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا، اور فساد جو ہے نا پوری دنیا میں قتل و غارت کو برپا کرے گا۔ جی صحیح۔ اچھا کبھی امام عادل و امام ظالم جو کہ قرآنی اصطلاح ہے، دونوں قسم کے ائمہ کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جن کے پیچھے چلنے سے نجات حتمی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو امام عادل و امام ظالم اور ان کی رویت کے بارے میں کلام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ جی، البتہ قرآن میں دونوں قسم کے ائمۃ الجور بھی کہا گیا، یعنی ظالم جی ہاں۔ امام، اور اسی طرح امام حق کے بارے میں بھی قرآن کے اندر بات موجود ہے۔ تو دونوں قسم کے جو ہے ائمہ کا ذکر ہے۔ ائمۃ الجور جو ہیں وہ آگ یعنی نار کی طرف، جیسے کہ آیت میں یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور جو ائمہ حق ہیں وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ لہذا دونوں قسم کے ائمہ کا ذکر ہے، اور اس مقام پہ امام علی علیہ السلام نے جب ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ امام عادل کو پہچانا جائے اور امام جور کو، اور ان کی رعیت کے بارے میں جو امام علیہ السلام نے یہاں پہ دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اس روایت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ روایت جو ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک منتخب الاثر کتاب جو ہے وہ فی الامام الثانی عشر، اس کتاب میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور بہت سارے مصادر میں کفایت الاثر کے نام سے ایک کتاب ہے، یہ منتخب الاثر ہے، اس طرح اس نے مصدر ذکر کے کفایت الاثر۔ اس صحیح۔ کتاب میں امام علی علیہ السلام سے روایت موجود ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا محمد ابن زیاد الحاشمی، سلسلہ روایت ذکر کرتے کرتے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام سے سنا، قال اللہ صلی تبارک و اللہ علیہ تعالی وسلم۔ لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِطَاعَةِ إِمَامٍ لَيْسَ مِنِّي، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ بات جو اللہ کی طرف منسوب تو کی جا رہی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں ہر اس رعیت کو، ہر اس قوم کو ضرور عذاب دوں گا جو ایسے امام کی طاعت کرے گی جو امام میری طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ امام نہیں ہے، ایسے امام کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہے، ایسی رعیت کو خدا ضرور عذاب دے گا۔ اور دوسرے اللہ مقام اکبر۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا بَرًّا، اگرچہ وہ جو قوم ہے، وہ جو ملت ہے، وہ جو رعیت ہے، وہ اپنی ذات میں نیک ہی کیوں نہ ہو، نمازیں بھی پڑھ رہی، روزے بھی رکھ رہی، لوگوں کے حقوق کا خیال بھی رکھ رہی، لیکن ایسے امام کی اطاعت میں ہے کہ جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، لوگوں نے چنا ہوا ہے، انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، ووٹ دے کے الیکشن کے ذریعے آیا ہے، تو ایسے امام کی رعیت میں ہے تو روایت کہتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایسے بندوں کو ضرور عذاب دوں گا اور ان کو کسی عمل کو عذاب دوں قبول گا۔ نہیں کروں گا۔ وَلَا اللہ اکبر، أَرْحَمَنَّ اللہ كُلَّ اکبر۔ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِنِّي، اور میں اللہ کہہ رہے ضرور رحم کروں گا ایسی قوم اور ایسی رعیت کے اوپر کہ جنہوں نے دین لیا ہے ایسے امام عادل سے، اور اس امام سبحان اللہ عادل علیہ۔ کی رعیت میں ہے کہ جو میری طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے امام ہے۔ اللہ کی طرف سے۔
सुभान अल्लाह, सुभान वइन अल्लाह। कानत रैया फी वइन कानत रैया फी नफ्सिहा गैर बर्रतिन वला तकिया, अगरचे जो उस इमाम आदिल से दीन लेने वाली रैयत है और उसकी रैयत में अपने आप को समझते हैं कि हमारे हाकिम, हमारे हाकिम, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे सरदार इमाम आदिल जो अल्लाह की तरफ से हैं, उनको इमाम मानती सही है, बात। और किसी जालिम फासिक को, फाजिर को इमाम नहीं मानती जो खुदा की तरफ से नहीं है। अगरचे ऐसी उम्मत जो है उसके अंदर गलतियां हैं, गुनाह हैं, खताएं हैं, वो तवन जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए लेकिन गलतियां हो जाती हैं, तो फिर भी खुदा कह रहा है क्योंकि वो मेरे बनाए हुए इमाम आदिल की रैयत में जिंदगी गुजारी है, फिर भी बेशक, मैं उनके ऊपर रहम करूंगा और उनकी गलतियों से दरगुजर करूंगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, इसके सुभान बाद अल्लाह। जी, अच्छा इसके इमाम बाद अभी रिवायत मूसी साहब अच्छा, आगे जारी है, सुम्मा क़ाल अली या इलियो बिस्मिल्लाह। अंतल इमाम वल खलीफा मिन बादी। अब एक क्वेश्चन पैदा हो गया इसी रिवायत से कि कौन लोग वो इमाम आदिल हैं जो अल्लाह की तरफ से हैं, तो रसूल इस्लाम ने इस रिवायत में बता दिया कि या अली आप इमाम हैं और मेरे बाद मेरे खलीफा हैं। हर्बो का हर्बी व सिल्मो बेशक, का सिल्मी, जो आपसे जंग करेगा उसने मुझसे जंग जंग की, करे हो। और जिसने आपसे सुलह व सफाई रखी उसने मुझसे सुलह रखी। व अंत अबू सिबतैया ज़ौज इब्नती, आप मेरी बेटी के शौहर भी हैं, मेरे या नवासों अली, के जो है वो आप बाबा या भी हैं। अली, मिन ज़ुर्रियत कल आइम्मा सुभान अल्लाह। अल मुताहरून, आपकी औलाद से पाक व पाकीज़ा आइम्मा होंगे। फ़ाना सय्यदुल अंबिया व अंत सय्यदुल औसिया, मैं अंबिया का सरदार हूँ, आप औसिया के सरदार हैं। व या अना अली, व अंत मिन शजरतिन वाहिदा, आप और मैं एक शजरत से हैं। लौला अना लम यखलुकिल्लाहुल जन्ना वन नार, अगर हम ना होते खुदा न जहन्नम को पैदा करता न जन्नत को पैदा करता। वलल अंबिया वलल वाह! मलाइका, न अंबिया होते न मलाइका होते। कुल तो या रसूल अल्लाह फनहनु अफजल मिनल मलाइका, क्या हम मलाइका से अफजल हैं। रिवायत बहुत लंबी जा रही है। रसूल इस्लाम ने फजाइल पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के, और इसकी सल्लल्लाहु रिवायत में फिर एक जुमला जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से है, फरमाया सलास सुभान अल्लाह, अस्वातिन फी रजब, कि रजब में 3 आवाज़ें आएँगी, और अल्लाह, उसमें जो है एक आवाज़ तो ये होगी अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, के ज़ालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। उन लानत। आवाज़ों में से एक आवाज़ ये होगी, और उसके बाद फरमाते हैं फ़इंद ज़ालिका यातिल फ़रज, जब ये 3 हुँ, आवाज़ें रजब में आएँगी तो उस वक़्त उम्मत को जो है ना वो तमाम मसाइल से छुटकारा मिलेगा। व यशफ़िल्लाहु सुदूरहुम, अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर जो गम, गुस्सा और मसाइब थे, परेशानियाँ थी, उसको ख़त्म कर देगा। व खत्म युज़हिबु कर गैज़ देगा, सुभान क़ुलूबिहिम, जो अल्लाह। दिलों में गम, गुस्सा ज़ालिमों के खिलाफ था, उसको भी खुदा ले जाएगा। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़कम यकूनु बअदी मिनल अइम्मा, तो मौला अली ने लोगों तक बात पहुँचाने के लिए रसूल इस्लाम के ज़रिए से ये बात सुनना चाहते थे, लोगों तक पहुँचाना चाहते थे कि मेरे बाद कितने अइम्मा होंगे। क़ाल बअदल हुसैन तिस्अ वत्तासिअ क़ाइमुहुम, हुसैन के बाद 9 इमाम होंगे और 9वें इमाम जो बेशक, होंगे वो कायम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होंगे। ज़माना तो इस सलाम रिवायत सल्लल्लाहु में भी बता दिया कि आदिल इमाम कौन है, उनके नाम भी बता दिए, उनका अदद भी बता दिया, उनका मकाम भी बता दिया, और उनको वो इमाम मानने वाले जो उनकी रैयत है, उनके फ़रामीन पे चलते हैं, उन्हीं से दीन लेते हैं, उनका मकाम खुदा की बारगाह में बता दिए कि खुदा उन पे ज़रूर रहम करेगा, अगरचे उनसे गलतियाँ, ख़ताएँ, गुनाह हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग, दूसरे जो लोग हैं, जो इनको इमाम नहीं मानते, ऐसे लोगों पे खुदा रहम नहीं करेगा। ये रिवायत में सराहतन अल्फ़ाज़ मौजूद है, अगरचे वो नेक ही क्यों ना हो। सही, नेक ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा इमाम ज़माना रूहिवान वाल फ़िदा के ज़हूर से पहले दज्जाल के जो है वो ख़ुरूज का ज़िक्र है कि दज्जाल जो है वो ख़ुरूज करेगा, और दज्जाल के ऊपर यकीनन ये भी है कि उसको एक शख़्स भी माना गया है बाज़ जगहों पर, और जो है वो एक बाज़ लोग कहते हैं कि वो एक सिस्टम का पूरा नाम है, एक दज्जाली सिस्टम है। बहरहाल दज्जाल का ज़िक्र मौजूद है। इस हवाले से मौला अमीरुल मोमिनीन क्या फ़रमाते हैं क़िबला? जी, अगरचे ये क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन्स भी रिलेटेड हो गए, जो हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम था कि अलामात ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम, तो उसमें चूँकि आज के मुनासबत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की मिलाद के सलाम हवाले अल्लाह से, सल्लल्लाहु तो जो प्रोग्राम मौला अली ने क्या फरमाया इमाम ज़माना के हवाले से, तो ये भी अलामात भी आ गई। खुद मौला का खुतबा है, एक बहुत बड़ा लंबा खुतबा दज्जाल के हवाले से,
جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی توجہ دی کہ اس سے مراد وہ طاغوتی نظام ہے، وہ شیطانی پورا سسٹم ہے کہ جو دینی اور الہی سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ دجال ایک مقابلہ کنایا ہے، ایک سمبل ہے، یہ بھی توجہ دی گئی، اور باقاعدہ دجال ایک شخص ہے، اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں اور اس کی صفات موجود ہے۔ اور جو وہ اس کی ہے وہ ذکر ہوئی ہیں۔ اب میں کمال الدین شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بڑی معتبر ترین کتاب میں یہ روایت اور بسم اللہ۔ خطبہ مولا علی کا، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد اور محمد و آل محمد کے درود کے بعد آپ نے فرمایا سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے آپ پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو جناب زندہ صف بن رہو سعد اللہ۔ بڑے پیارے صحابی تھے مولا کے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا متا یخرج الدجال، کہ دجال کب نکلے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کیسے علامات ہوں گی، وقت کی تعین نہیں فرمائی چونکہ امام زمانہ کے کب ظہور ہوگا اس کے وقت کی تعین سے منع بھی کیا گیا۔ تو آپ نے بتایا میں علامات بتا دیتا ہوں کہ ظہور سے پہلے دجال کا خروج ہوگا اور وہ علامات کیا ہوں گی، اس دور کے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے۔ فرمایا احفظ فإن علامت ذالک اذا امات الناس الصلاۃ، دجال تب نکلے گا جب لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا، وَأَضَاعُوا الْأَمَانَہ جب امانت کو ضائع کر دیا، وَاسْتَحَلُّوا الْكَذِبَ اللہ جھوٹ بولنا کو حلال سمجھنے لگے، وَأَكَلُوا الرِّبَا اسی طرح سود کھانے لگے، سود وَأَخَذُوا کھانے لگے الرِّشَا اللہ۔ رشوت لینے لگے، وَشَيَّدُوا الْبُنْيَانَ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے لگے، وَبَاعُوا الدِّینَ بِالدُّنْیَا دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا، وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَہَاء اور سفیہ اور نامعقول اور بے وقوف لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے دہشت گردی میں ڈسپلن کو خراب کرنے کے لیے، سسٹم مختلف کنٹریز کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کے جی لیے، لوگوں کے مال کو کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جاہل قسم کے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے استعمال دین کیا۔ کے نام پہ، اور دین کو بیچا جاتا ہے دنیا کے لیے، اور ان کے ذہنوں کو برین واش کیا جاتا ہے، اور یہ سارا آج دنیا میں آپ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل سامنے بشاور ہے۔ النساء اور ہر معاملے میں جو ہے وہ عورتوں سے ہی مشورہ کیا جائے گا، اگرچہ عورت سے مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں اس مقام پہ چونکہ خدا نے عورت کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک جذبات اور عاطفہ ہوتی ہے، بچے کی تربیت کے لیے بھی عاطفے کی ضرورت ہے، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے عاطفے کی ضرورت ہے، پیرنٹس کے ساتھ نرمی کے لیے اس رحم دلی کی ضرورت ہے، لہذا وہ رحم دلی سے سوچتی ہے، اس وجہ سے شاید مشورہ سے منع کیا گیا کہ خصوصاً ایسے امور میں کہ جو مہم امور ہوں تاکہ غلط مشورہ نہ ہو۔ بقطع الارحام اس زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ قطع رحمی ہوگی، صلہ رحمی نہیں ہوگی، واتبعوا الاہواء اپنی خواہشات نفسانی کی اللہ لوگ اکبر۔ پیروی کریں گے، بس تخف پیروی کریں گے بالدماغ اللہ اکبر۔ خون بہانا، مرڈر کرنا عام سی چیز ہو جائے گی، وکان الحلم ضعفا اور کوئی شخص اگر کسی کے اوپر انسلٹ اور جسارت کی جاتی ہے اور مومن آگے سے حلم و بردباری اور تحمل اور برداشت کرتا ہے اور رپلائی غصے سے یا ایسا ریئیکشن جی نہیں دکھاتا جو اسے عقل اور کمزوری شریعت کے سمجھتے ہیں۔ خلاف ہے، تو ایسے شخص کو ضعیف سمجھا جائے گا کہ یہ بڑا ضعیف کمزور ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ ضعیف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ خدا کی رضا کے لیے حلم دکھا رہا ہوتا ہے۔ بس ظلم و فخر ایسا علامت جو بتا رہے ہیں امام کہ ظلم کر کے لوگ فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے فلاں کا مرڈر کر دیا، فلاں کنٹری پہ دہشت گردی کر دی، ان کا اموال کو لوٹ لیا، وکانت العمراء فجرا جو حاکم ہوں گے وہ فاسق و فاجر ہوں گے، بے دین ہوں گے، والوزراء اللہ ظلم جو وزیر ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، والعرفاء ظالم ہوں گے۔ خونہ جو جانتے ہوں گے ان چیزوں کو لیکن خیانت کریں گے، حقیقت کو ریئلٹی کو بیان نہیں اللہ کریں گے، اکبر اللہ۔ والقراء فسقا قرآن کے قاری جو ہوں گے وہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہوں گے لیکن قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے اور فاسق و فاجر ہوں گے، بے دین ہوں گے، وظاہرت شہادت الزور جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ امام علیہ السلام فرما جھوٹی رہے ہیں گواہی۔ کہ اس زمانے میں جھوٹیاں گواہیں جیسے آج کورٹ میں جو لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسے دے کے جھوٹی گواہی دلوا لی جی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ وَقُولُ قَوْلُ الْبُهْتَانِ وَالْإِثْمَ الطُّغْيَانُ اسی طرح جو ہے بہتان لگانا دوسروں کے اوپر جھوٹی بات کرنا، اور گناہ اور طغیان یعنی سرکشی کی بات کرنا، گناہ کی بات سرکش۔ کرنا اور فسق و فجور یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وحلیت المصاحف
اسی طرح یہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی بھی علامات ہیں، اور اسی طرح یہ دجال کے خروج کی بھی علامات ہیں۔ اور یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صلی اللہ قرآن علیہ ہوں گے ان کو بڑے نقش و نگار سے اور سونے کے ممکن ہے غلاف آہستہ کریں سے گے۔ ان کو زینت دی جائے گی۔ وزخرفت المساجد، مسجدوں کو بڑا سنوارا جائے گا۔ وطوبلت المنارات، اللہ بڑے اکبر، بڑے مینار بنائے جائیں گے۔ واکرمت الاشرار، شریر اور بعد لوگوں کو بڑی ریسپیکٹ کی جائے گی۔ واہ، اللہ جی، اکبر۔ وازدحمت یہ سب تو قبلہ الصفوف، ہو رہا ہے یہ سب۔ صفیں جو ہیں وہ مسجدوں میں بڑی بڑی، بہت زیادہ، جی بالکل صفحے ہو ہوں رہا ہے، گے۔ بڑی بڑی صفیں ہوں گی۔ واختلفت القلوب، اور دلوں میں اختلاف ہوگا۔ ظاہری طور پہ مودت اور محبت کا اظہار کیا جائے گا، لیکن دلوں میں آپس میں محبت اور نہیں ہوگی۔ وَنُقِضَتِ نہیں ہوگی، الْعُہُود، اللہ اکبر۔ عہد جو ہے نا اس کو توڑ دیا جائے گا۔ وَاقْتَرَبَ الْمَوْعُود، اور اس وقت جو ہے جو خدا نے وعدہ کیا ہے امام کے ظہور کا وہ قریب ہو جائے گا۔ وَشَارَكَتِ النِّسَاءَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، مستورات جو ہیں وہ دنیا کے اوپر حرص کے لیے، دنیا کے اوپر حرص کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریڈ میں پارٹیسپیشن کریں گی۔ اور فرمایا وَعَلَتْ صحیح۔ أَصْوَاتُ الْفُصَّاقِ، جو فاسق لوگ ہوں گے ان کی آوازیں ہیں وہ بہت بلند ہوگی۔ ظاہراً ممکن ہے مساجد میں یا ویسے وسطوں میں یا منہم، فاسق لوگوں کی بات سنی جائے گی، اور جو نیک اور دیندار لوگ ہیں ان کی بات کو کم سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں میڈیا کے دور میں اگر کوئی جی بے ہاں، دینی کی جی ہاں۔ بات کرتا ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں، تو کتنا لاکھوں ملینز لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو اس کو کچھ چند لوگوں کے چند ایک علاوہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بالکل ایسے امام ہی ہے۔ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ سب تو قبلہ ایسا اس ہے کے جیسے بعد بالکل آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہے سب۔ اللہ اکبر۔ جی 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 بالکل، وکان زعیم القوم ارذلہم، جو قوم کا سردار ہوگا وہ رذیل ترین شخص ہوگا۔ واتق الفاجر و مخافت شر ہی، اور برے لوگوں سے اس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ ڈریں گے۔ وصدق الکاذب، جھوٹے بندے کی تصدیق کی جائے گی۔ وَأَتُمِنَ الخائن، اور خائن کے پاس امانت رکھی جائے گی۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ذکر فرما رہے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ وَتَشَبُّ النِّسَاء بِالرِّجَالِ، عورتیں مردوں سے مشابہ ہو جائیں گی، مرد عورتوں سے۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَفَقُّ لِغَيْرِ دین، دین کو لوگ نہیں سمجھیں گے، غیر دین کے علاوہ چیزوں کو بڑا غور و فکر سے سمجھیں گے، اور آخرت کے لیے عمل نہیں کریں گے، دنیا کے لیے عمل کریں گے۔ اور ان کے دل جو ہے وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اسی روایت میں اس مقام پہ اسبغ ابن نباتہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، مولا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، کہ دجال کون ہے؟ تو یہ آپ نے جو کوشچن کیا تھا نا موسوی صاحب کے، ایک پورا لشکر ہے اور ایک سسٹم ایک سسٹم ہے نا پورا۔ میں، اس جی کے ہاں، بارے میں بھی ایک پورا انہوں نے بتا سسٹم ہے۔ دیا۔ الا ان، جی جی، الا و ان اکثر اتباہ یومئذ اولاد الزنا، کہ دجال اللہ اکبر، کے سسٹم کے اور اللہ اکبر۔ دجال کے جو پیروکار ہوں گے ان میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے وہ ولد الحرام، یعنی حرام زادے ہوں گے۔ واصحاب اللہ الثالثۃ الخضر یقتلہ اللہ عز وجل بالشام، پھر اس کے بعد امام علیہ السلام وہ پورا تفصیل بتا رہے ہیں کہ کیسے سلسلہ آگے چلے گا۔ اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں اس سلسلے جواب میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک دو پوائنٹ اور دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دامن وقت میں تھوڑی سی گنجائش موجود ہے۔ ظہور سے پہلے کے حالات کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اور مولا امیر مومن کی یقیناً ایک طولانی اس کے اوپر گفتگو ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ اس پروگرام میں تمام جو پورا خطبہ ہے وہ بیان کیا جائے۔ ظہور سے پہلے کی کچھ علامات مولا امیر المومنین کی نگاہ میں، اگر اس میں سے کچھ نکات پیش فرما دیتے اللہ، نوازش ہو۔ جی جی، یہ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، بہت ساری علامات تو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو مزید جو ہے اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، نہیں اس میں، اور بہت ساری یعنی اس میں علامات۔ کچھ تھوڑی سی چونکہ ایک عمومی جو علامات ہیں جس کو غیر حتمیہ کہتے ہیں وہ تو متعدد ہیں، یعنی جتنی آپ نے اس وقت بیان فرمائی ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے وہ تمام چیزیں انجام پا رہی ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس میں سے کوئی حتمی علامات کی طرف جو کہ ایک بڑا سائن ہو،
जिससे कि आगे बढ़ सकें, जिससे ये पता चल जाए कि अब और ज़्यादा करीब हो गए, क्योंकि इसमें से बाज़ अलामातें ऐसी हैं जो कि 20-20 साल से हो रही हैं, 40 साल से, 50-50 साल से वो काम अंजाम पा रहे हैं। तो बाज़ चीज़ें ऐसी, कोई एक बड़े साइन अगर कुछ आपके ज़हन में है, तो वो बयान फरमाएँ। ये ग़ैबत शेख तूसी अलैहिर्रहमा बड़ी मोतबर किताब, मोतबर मौलिफ़ हैं। इन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की रिवायत नक़ल की है कि आपने फ़रमाया कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु फ़रमाया, अलैहि अशरु क़ब्ल वसल्लम। अस्सा ला बुद्दा मिनहा, क़यामत से पहले और तबन क़यामत से पहले ज़हूर इमाम है, उससे क़याम इमाम से पहले 10 चीज़ें ज़रूर होंगी। उनमें से पहली चीज़ फ़रमाया सुफ़ियानी, कि सुफ़ियानी जो है उसका अच्छा, ख़ुरूज होगा। ये अलामात हतमिया में से पहले भी ज़िक्र हो चुका है। वद्दज्जाल, इसी तरह दज्जाल का ख़ुरूज होगा, वद्दुखान, एक बहुत बड़ा धुआँ ज़ाहिर होगा। अब ये धुआँ जो है खुदा न ख़ास्ता कोई एटॉमिक वार होती है तो उसमें जैसे पूरे शहरों के शहर पहले भी तबाह हुए हैं, तो ऐसी वार खुदा न जी, ख़ास्ता की तरफ इशारा है। जैसे बाद रवायात में है कि 1/3 जो है उनकी मौत हो जाएगी जंग के ज़रिए से, और 1/3 जो पीपल होंगे, उनकी जो मौत होगी वो सफ़ेद मौत यानी वबा के ज़रिए से। वबा भी है और जंगें भी हैं। और उसके बाद फरमाया व खुरूजुल काइम, काइम अलैहिस्सलाम जो है उनका खुरूज और ज़हूर होगा। व तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, मग़रिब से सूरज निकलेगा, इमाम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ये सलामत को। व नुज़ूल ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। व ख़स्फ़ुन बिल मशरिक़ व ख़स्फ़ुन बि जज़ीरतिल अरब, एक अरब के जज़ीरे में ज़मीन धँस जाएगी और मशरिक़ की तरफ भी ज़मीन धँसेगी। बाद रिवायत में एक और तीसरी जगह की तरफ भी, मग़रिब की तरफ भी ज़मीन अच्छा, के यहाँ पर धँसने यहाँ का। पर यहाँ पर यहाँ पर एक सेकंड क़िबला, यहाँ पर जो ख़स्फ़ है, इसमें एक शाम के ऊपर एक रक्का के अंदर भी ख़स्फ़ का ज़िक्र है, और एक क़रिया कुर्रा में भी है, यानी जो मक्के से 30 किलोमीटर के फासले पर है, एक ख़स्फ़ वहाँ पर है। पहले सुफियानी के ऊपर जो आफ़त नाज़िल होगी, वो क़रिया वहाँ पर होगी, रक्का में, जिसमें एक हेवी ऑपरेशन के साथ बड़े-बड़े उसके अंदर जनायत कार जिनको ज़मीन गर्क कर देगी। इसके बाद दूसरी ख़स्फ़ जो बयान हुई, शायद वो क़रिया कुर्रा में है। इस पर ज़रा सा क़िबला थोड़ा-सा, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो इस पर तायीद फरमा दें, या जो भी इसके अंदर कमी-पेशी रह गई है पूरा कर। जी, जी। इस हवाले से मुख्तलिफ चूँकि रवायात हैं, और कभी नाम लिया गया जैसे आपने लिया करिए का नाम, कभी जज़ीरतुल अरब जैसे इस रिवायत में, अरब के जज़ीरे में ख़ास हो गया। अब अरब के जज़ीरे में मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, तो इमाम ने अमूमी नाम लिया है। मुख्तलिफ ज़िक्र हुए हैं, जो है ना, जगह भी, अदद भी ख़स्फ़ के रिवायात में। वन्नार तख़रुजु मिन क़अर अदन तसूक़ु अन्नास इलल महशर, और इसी तरह अदन की वादी से, पैंदे से एक आग निकलेगी, जो लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो अलामात हैं, इस रिवायत में ज़िक्र हुई हैं। बिल्कुल ठीक। क़िबला से वहाँ पर 2 मिनट रह गए, और किन सफ़ात पर बैअत होगी इमाम ज़मान इस्लाम की, मौला अमीर अल-मोमिनीन के फरमान के मुताबिक? शायद इस पर ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है, मगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, अगर इशारा कर दें तो मुनासिब होगा इंशाअल्लाह। जी। अगरचे जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब अपने सहाबियों से बैत लेंगे, तो उस बैत में कुछ सिफ़ात को ज़िक्र फ़रमाएँगे कि ये सिफ़ात जिस बंदे के अंदर होंगी, उससे बैत ली जाएगी। लिहाज़ा इन सही, सिफ़ात को अभी से अगर मोमिनीन जो हैं वो तैयारी करते हैं ताकि इमाम के लश्कर में, इमाम इंशाअल्लाह। के ख़ास अंसार में शामिल हो जाएँ, तो ये बहुत कीमती बात होगी। ये इक़्द दुर्र किताब का नाम है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक लंबा खुतबा है, सल्लल्लाहु उसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो वो अपने चाहने वालों से सल्लल्लाहु फरमाएँगे कि मैं आप लोगों की नुसरत उस वक़्त लूँगा जब मेरी बैत जो है सलासीन खसला, 30 क्वालिटीज़ का अगर इल्तिज़ाम करोगे तो फिर मेरी बैत करो, वरना बैत ना करो। और इन अल्लाहु अकबर। चीज़ों में से किसी चीज़ में भी तब्दीली नहीं करोगे, और मैं आप आवाज़ होकर रही क़िबला आपकी। के तो इंशाअल्लाह फिर इस गुफ्त
इस गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं, क्योंकि 30 खसलतें जो है वो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो वो बयान फरमाई उस बैत के लिए, जो कि इमाम ज़माना और अरबान अल-फ़िदा की बैत के लिए वो 30 खसलतें जो है वो ज़रूरी हैं। तो यकीनन इस वक़्त सिर्फ़ 1-2 मिनट मेरे पास रह गए थे, तो 30 खसलतें इसमें यकीनन यूँ भी बयान जो है वो नहीं हो पाएँगी। तो इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और महदियत का सिलसिला, इसके ऊपर सिलसिलेवार जो है वो प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर जुमे को नश्र किया जा रहा है लेबैक टीवी से। तो इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो अगले प्रोग्राम की तरफ उठा रखते हैं, और उसमें जो है वो इन तमाम चीज़ों से ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, उन तमाम चीज़ों को बयान फरमाएँगे जहाँ पे आज की गुफ्तगू को रोका गया है। तो नाज़रीन, एक बेहतरीन एक काविश है, और एक हमारी तरफ से तो एक अदना सी काविश है कि महदियत के ऊपर जो सवालात इंसान के अज़ान आलिया में आपके पैदा होते हैं, उन तमाम चीज़ों का मुदल्लिल जवाब दिया जाए, और तमाम शेर व सुन्नी किताबों का निचोड़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक़्त इस वक़्त तमाम हुआ। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह बरोज़ पीर 5:15 बजे